अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गई है। 234 अरकान कौमी असम्बली ने तरमीम के हक में वोट दिया है। अपोजिशन ने इसका बाइकआउट किया है और ये एक क्वेश्चन है कि तरीके इंसाफ और जो अपोजिशन है उन्होंने इख्तलाफी वोट क्यों कास्ट नहीं किए। इसके अलावा आईनी सुप्रीम कोर्ट मौजूद वजूद में आ गई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के तबादले के लिए उनकी कॉन्सेंट यानी कि मर्जी जरूरी नहीं होगी। जो जज तबादले से इनकार करेगा उसको काम से रोक दिया जाएगा और उसका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दिया जाएगा। सदर मुमलिकत और फील्ड मार्शल को ताउम्र किसी किस्म की कानूनी व आईनी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। ये तो है 27वीं आईनी तरमीम के मेन पॉइंट्स। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जो ताज़ा लहर है और जो हमारी हुकूमत कह रही है, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि इसमें भारत का हाथ है। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो 2 दिन कबल जो है लाल किला के पास जो धमाका हुआ वो भी लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर डाला जा रहा है, क्योंकि आज भारतीय कबीना ने, वफाकी कबीना उनकी जो है, उसने कहा जी भारत अपने मुल्क में किसी किस्म की दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा और अब अगर कोई दहशतगर्दी हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या भारत से मामलात का हल जो है सिर्फ जंग है या फिर कोई और भी रास्ता है जो चुना जाए ताकि इस खित्ते में अमन आ सके। और एक और बड़ा इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास इस वक्त टॉपिक है वो हम देख रहे हैं कि 4 सेशन हो चुके हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो है उनके वफूद के, उसमें 2-3 मुसलमान ममालिक भी इन्वॉल्व हुए, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा क्यों नहीं हो पा रहा है। ये यहाँ पे हम क्या लैग कर रहे हैं या फिर अफगानिस्तान के पीछे कौन है, ये क्या मामला है। और दूसरी अपडेट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में आज ग्रैंड अमन जरगे का इनेकाद हुआ है। गवर्नर के पीके, वजीर आला, अपोजिशन लीडर समेत तमाम जमातों की इसमें शिरकत हुई है। तो आज डिस्कस करेंगे कि क्या अमन जरगे की तजावीज़ के बाद सूबे में अमन और दहशत गर्दी का खात्मा मुमकिन हो पाएगा। लास्ट में हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के इस बयान पे भी डिस्कस करेंगे कि हमारे और बिलावल भुट्टो जरदारी के नज़रियात एक है और हमारा जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसका ख्वाब जो है आज तकरीबन 20 साल बाद शर्मिंदा ताबीर हो गया 27वीं आईनी तरमीम के सूरत में। और ये एक अफसोसनाक खबर भी है कि श्रीलंका की टीम के 16 अरकान ने दौरा पाकिस्तान छोड़कर वापस जाने की अपील कर दिया। इंट्रोडक्शन कराऊंगा क्विकली अपने मेहमानों का जो आखिर कब तक में मेरे साथ हैं। डॉक्टर KS असलम साहब, डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। MS शहीन साहब हैं, शहीन साहब वेलकम टू द शो। और मुर्तज़ा भट्टी साहब वेलकम टू द शो। अमीर अली मलिक साहब हैं, मलिक साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपसे शुरू करते हैं डॉक्टर साहब, आपका टेक इसके ऊपर। एक तो ये है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है कौमी असम्बली से भी पास हो गई, लेकिन मुझे ये भी आपसे मालूम करना है कि तरीके इंसाफ और अपोजिशन जो है इख्तलाफी वोट कास्ट क्यों नहीं करते ताकि नंबर गेम, या फिर ये जैसे कहते हैं 234 वोट हो गए। खैर हमने अदम एतमाद में तो अप्रैल में देखा था, वो तो उस वक्त तो वो MNA भी नहीं थे हमारे तारड़ साहब, तो वो असम्बली के अंदर जो है वोट डाल रहे थे और डलवा रहे थे। ये मामला क्यों है, इनको एज ए अपोजिशन वोट कास्ट नहीं करना चाहिए ताकि नंबर जो है वो क्लियर हों। शुक्रिया खान साहब, ये हमने कई दफ़ा देखा है, कई सालों में देखा है कि अपोजिशन बजाय अपना वोट जो है कास्ट करने के उसे बाइकआउट करती है और इन अ वे वो कौम को दिखाती है कि हमने प्रोटेस्ट कर लिया है और उनको दिखाती है कि देखिए हमने आपको खुली छुट्टी दे दी है जिनको उन्होंने दिखाना है। तो आई थिंक अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर है वॉकआउट। आपको इलेक्ट इसलिए किया गया कि वहां आप अपने ओपिनियन भी दें और वोट भी कास्ट करें इवन अगेंस्ट, ताकि एक गिनती आ जाए कि आप 4 थे, 6 थे, 8 थे जिन्होंने मगर इतनी लगता है
ہمارے اراکین اسمبلی زیادہ تر کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں سٹینڈ لے جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ایک شک آ گئی تھی مشرف کے زمانے میں کہ آپ نے پارٹی لینی ہے ورنہ آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا, وہ انڈیویجول جو ڈیموکریٹک رائٹ ہے اس کو پامال کر دیتی ہے. تو نیچرلی پھر جو حکم پارٹی لیڈر کا ہوتا ہے یا پارلیمنٹری لیڈر کا ہوتا ہے وہ ساری پارلیمنٹ مان لیتی ہے. ڈاکٹر صاحب جی جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی بائیکاٹ ہوتا تھا یہ جی, ہر اپوزیشن نے ہر حکومت میں بجائے ووٹ دوسری طرف ڈالنے کے جو ہے, میرا خیال ہے کہ ایک ہے واقعہ جو میں نے دیکھا ہے, وہ شاید جب عمران خان صاحب کے پرائم منسٹر بننے پہ تھا تو پیپلز پارٹی انہوں نے گنتی کی تھی تو پیپلز پارٹی نے اپوز کیا تھا اور دوسری طرف گئے تھے. اگر مجھے یاد ہے کہ وہ ہے ایک ووٹ جو مجھے, اور پھر تو سیکرٹ بیلٹ بھی پڑھتے رہے جس میں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس نے ووٹ دیا ہاں یا نہ, مگر واک آؤٹ کرنا آئی تھنک ان ڈیموکریٹک. ڈونٹ یو تھنک کہ ڈیموکریٹک نارمز کے خلاف ہے یہ؟ جی, نارمز کے خلاف بھی ہے, اور آپ کا جو ووٹر ہے اس کے ٹرسٹ کو بھی آپ پامال کر رہے ہیں بائی واکنگ آؤٹ. رائٹ. شاہین صاحب, ایک تو آپ کا کمنٹ 27ویں آئینی ترمیم پر, اور جو یہ ووٹ کاسٹ کیوں نہیں کیا جاتا, اپوز کر رہے ہیں آپ. اب بائیکاٹ سے اچھا ہے کہ آپ 10 ووٹ بھی ہیں آپ کے تو آپ اپوزیشن والے کاسٹ کریں, پتہ چلے کہ آپ نے جو حکومتی کوئی بھی پالیسی ہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, ووٹ کاسٹ ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. خان صاحب, گزارش یہ ہے, جہاں تک 27ویں ترمیم پہ کمنٹ کی بات ہے, یہ 26ویں ترمیم ہو یا 27ویں ترمیم ہو, یہ نام نہاد اشرافیہ کو شیلٹر دینے کا وہ منصوبہ ہے جس میں ہر آنے والے دن میں ہر وہ نئی شک شامل کی جائے گی. ابھی 28ویں بھی آئے گی جس میں انہیں لگے گا کہ ابھی اس حوالے سے ہم محفوظ نہیں, اور اپنی کرپشن, اپنی چوری, اپنی بدعنوانی چھپانے کے لیے جو بھی کرنا پڑا, پورا ملک بھی بیچنا پڑا, وہ کریں گے. وہ ترامیم لائیں گے. مجھے ایڈ کر لینے دیجئے شاہین صاحب, اس جو پریزیڈنٹ صاحب کو استثناء دیا گیا ہے اس سے تو آپ کے جو پریزیڈنٹ تھے عارف علوی صاحب وہ بھی مستفید ہوں گے. دیکھیں خان صاحب, میرے عارف علوی ہوں, وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ عارف علوی ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا کوئی طارڑ صاحب ہوں, کوئی بھی ہوں, جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استثناء حاصل نہیں ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استثناء حاصل نہیں ہے, جب قرآن و حدیث کی تعلیمات میں کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے, تو آج کے دور میں کون ہوتا ہے کسی کو استثناء دینے والا؟ وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے, وہ شریعت کے خلاف ہے, وہ بنیادی انسانی روح کے خلاف ہے. یہ بددیانتی ہے, یہ قوم کے ساتھ کھلواڑ ہے کہ جو میں نے کرپشن کی ہے مجھے اس کرپشن پہ نہ پوچھا جائے, جو میں نے ملک کے ساتھ ملک کا تیا پانچا کیا ہے مجھے پروٹیکشن دی جائے. میں نے سرے محل بنائے ہیں, میں نے ایون فیلڈز بنائے ہیں, مجھے نہ پوچھا جائے کہ میں سرمایہ کیسے باہر لے کے گیا. لیکن شاہین صاحب, یہ کرپشن اب جو پاکستان میں کرپشن کا اب جو پکڑنا تو میرے خیال میں ناممکن ہو گیا. ایک نیب تھا, اس کے علاوہ کون سا ادارہ؟ خان صاحب, نیب یہ تو مذاق بن گئے ادارے, اب یہ مذاق بن گئے ادارے. اب صرف اور صرف ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے. ساری پارٹیاں جو آج تک ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے ایک دوسرے کو سڑکوں پہ سٹنے کی بات کرتی تھی, آج نام نہاد جمہوریت کے نام پر صرف اپنے آپ کو منتورا حاجی بغویم منتورا حاجی بغو کے نام سے میں تجھے حاجی کہوں, تو مجھے حاجی ثابت کر. یہ تو ہوگی بات 27ویں ترمیم کی حد تک. اب آگی بات آپ کی بڑی اہم بات ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی ٹھیک بات کی ہے کہ ووٹ کاسٹ کیوں نہیں کرتے. دیکھیں, اپوزیشن نے ایک اپنا اپوزیشن لیڈر کے طور پہ نامزد کیا, ابھی تک وہ دیکھیں پروسیس کہاں تک پہنچا. پھر جو اس 27ویں ترمیم کی بابت جو انہوں نے اپنی تجاویز دی ان شکوں میں تبدیلی کے لیے, ان کو موجودہ نام نہاد اشرافیہ کے گروہ نے ڈسکشن کرنا مناسب نہیں سمجھا.
آج میں کہیں غالباً کسی الیکٹرانک میڈیا پہ سن رہا تھا، وہ ذمہ داری ان کو ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے یہ ایک الگ سے بحث ہے. جو وزیر اطلاع صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے انوالو ہونا مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ یہ ریکارڈ پر بات موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے وہ تجاویز پہ واپس لے نہیں، جب ان کو ڈسکشن میں نہیں لایا گیا، ان کو آپس میں فلور پہ بھی نہیں لایا گیا. تو بات یہ ہے ووٹ وہاں کاسٹ کیا جاتا ہے جہاں آپ کی تجاویز کی، آپ کی آراء کی، آپ کی سوچ کی کوئی احترام ہو، کوئی ویٹیج ہو. یہاں تو آپ وہ تو ڈے بائی ڈے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا وجود ختم ہو جائے. پارٹی انشان چھین لیا آپ نے، ہر حلقے میں فرسٹ لائن، سیکنڈ لائن، تھرڈ لائن قیادت کو جس انداز میں جہاں بھیج دیا، آپ کے سامنے سچویشن ہے. ان ساری باتوں کے باوجود بھی جب ووٹر نہیں ٹوٹا تو پھر یہ ترامیم. شاہین صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گیو اپ کر دیا پھر پارلیمنٹ؟ نو نو نو، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. ہم نے اپنی تجاویز دی، جب تجاویز نہیں مانی گئی تو پھر ہم نے مناسب یہی سمجھا کہ اپنے ووٹ کے اس تقدس کو جو ہمیں ووٹ دیا گیا عوام نے اس کو ہم ضائع نہ کریں. خیر آپ کی تجاویز حکومت کیوں مانے گی؟ ان کے پاس کمفرٹیبل 2/3 میجورٹی ہے، ڈسکشن میں لانا چاہیے. اس کا مطلب ہے پھر یہ بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ووٹ کیوں کاسٹ نہیں کر رہے. ایک ہی تجویز ہونی چاہیے تھی کہ پریزیڈنٹ کے ساتھ پرائم منسٹر کو بھی نہیں وہ ہے تھا یہ ڈاکٹر صاحب آیا تھا، وہ انوشیر آیا تھا، ہوا نا کہ پھر فاروق اچنائک صاحب نے کہا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے جاتی کی مجھے ان کی لگتی ہے کہ وہ تو بےچارے باکو گئے تھے ان کی فتح آرمینیا کی جنگ کی، تو یہ وہاں گئے تھے، ان کو وہاں بھی ڈسٹرب کیا، ان کو واپس لو بھائی. جی مگر کیونکہ ان کے ساتھ. اچھا مجھے ون لائن آنسر دے دیجیے کہ کیا اس شک کو جو شامل کرنے کے نوشیر رحمان نے اور دوسرے ایم این اے نے کہا تھا میاں صاحب نے واپس لیا، تو نون لیگ تو یہ کہتی ہے کہ انہوں نے پولیٹیکلی گین کیا ہے انہوں نے. جی دیکھیں جی میں عرض کرتا ہوں کہ نہ صرف نون لیگ نے گین کیا ہے، جو اس وقت ظاہری طور پہ ہے، جو ساری کی ساری اس تجاویز یا ترامیم کے حق میں ووٹ دینے والے سبھی نے گین کیا ہے. لیکن اگر کسی نے میں پولیٹیکلی گین کرنے کی بات کر رہا ہوں، پولیٹیکلی بھی اور ہر حوالے سے بھی. امیر صاحب صرف لاس کیا ہے خان صاحب، پیپلز پارٹی نے گین کیا ہے. میں عرض کرتا ہوں گین کیا، لاس کیا کسی نے نہیں گین کیا. لاس کیا ہے تو صرف پاکستان نے کیا. پارٹی نے بھی. خان صاحب پریزیڈنٹ معاف ہو گیا، وہ تو معاف ہو گیا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم وی آر دا فاؤنڈرز آف 1973 کانسٹیٹیوشن. سر یہاں پہ یہ بات نہیں، کانسٹیٹیوشن میں کتنی 7 امینڈمنٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بات پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، سبھی نے گین کیا ہے. سبھی نے لاس کیا ہے پاکستان نے، وہ جو آئین جو کتابچہ تھا اس نے لاس کیا اور عوام نے لاس کیا. امیر صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو پاس ہو گئی آئینی ترمیم، اور یہ جو ووٹ کاسٹ نہیں کیا جاتا، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی نہیں کرتی تھی جب عمران خان واز پرائم منسٹر، اب بھی یہ نہیں ہے. تو کیا یہ ووٹرز کی توہین نہیں ہے؟ سر توہین تو ہے، ادھر میں آپ کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے نا. جی ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے، لیکن ادھر پاکستان میں جو سچویشن ہوتی ہے نا وہ دیکھنی پڑتی ہے. آپ نے پیچھے پی ٹی آئی کی حکومت میں دیکھا کہ 35 والا 64 والے سے آگے نکل گیا. اگر آپ ووٹ کاسٹ کریں گے تو آپ کی عزت بچنی ہی نہیں ہے. آپ اس لیے اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگے ہیں ادھر سے. آپ نے جو واک آؤٹ کیا اپنی عزت بچائی ہے. آپ کو کیا پتا آپ ادھر ووٹ دینے جاتے ہیں. بات عزت بیزتی کی تو امیر صاحب ہو ہی نہیں رہی ہے، میں تو ڈیموکریٹک نارمز کی بات کر رہا ہوں. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ ووٹ کاسٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن ادھر ان کو پتا ہے کہ ہم نے پچھلی اپنی حکومت میں کیا کیا تھا. ہم نے 35 والے کو 64 والے سے جتوایا تھا، تو آج ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے، تو اپنی عزت بچا کے ادھر سے بائی کاٹ کر لیں. یہ جمہوری روایات کے خلاف ہے، لیکن اپنی عزت بچانا بھی ضروری ہے. آپ کو جو مخصوص نشستوں کے حلوہ آپ کے پیٹ پہ باندھا گیا آپ کی جماعت کے، وہ عزت اس سے بچ گئی. مخصوص نشستیں آنی ادھر ہیں کیونکہ اسمبلی میں پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا، تو سودی ہے تھا کونسل ہے. تو یہ ماضی میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا میں، لیکن پاسٹ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی یہ اختلافی ووٹ کیوں نہیں ڈالتے تھے؟ سر کیوں؟ وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ پاکستان ہے، ادھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی بڑی صاحب یہ دیکھیں، ایک تو پہلے آئینی ترمیم کے اوپر اپنا ٹیک دے دیجیے گا. میرے خیال میں جو آئین ہے اس کی تشریح تو ہونی چاہیے. اگر یہ ترمیم آ گئی ہے تو اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے، قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے. اب اس میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ جو ججز ہیں وہ اپنا کام کریں، وہ فوجداری وہ بھی آتے ہیں ججز کی طرف بھی. میں ایک کوشچن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کا جواب دے دیجیے کیونکہ آپ یورسٹ بھی ہیں. کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا پریمبل کہتا ہے
کہ کوئی ایسی شک جو متصادم ہو اسلام کے ساتھ ایسے ہی ہے. وہ پریویل نہیں کرے گی. تو اب سن لیجئے نا, پورا سوال تو لے لیں آپ, ایک جلدی بڑی کرتے ہیں, آپ کو ٹائم پورا دوں گا. لیکن استثناء کسی کو بھی ملے, میں کہتا ہوں جی کسی کو بھی ملے, کیا اسلام میں یہ کنسپٹ ہے کہیں پہ, یہ متصادم نہیں ہے؟ یہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, ڈیموکریٹک ملک ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. پک اینڈ چوائس نہیں کر سکتے. نہیں. ہم نے 97 کی جو 1973 کا آئین ہے وہ پورا اسلامک ہے. اس کا پریمبل یہ کہتا ہے کہ اسلام سے متصادم کوئی شک پریویل نہیں کرے گی. 27ویں ترمیم میں کون سی شک وہ متاثر ہوگی؟ استثناء. یہ تو بالکل, میری بات سنیں, اگر ایک بندہ جس نے آپ کے ملک کے لیے, آپ کے ملک کو, آپ کی 25 کروڑ عوام کو اور پوری دنیا کے ممالک میں بڑی صاحب میں فیلڈ مارشل کو کوئی استثناء دے سن لیجئے اور اس سے میرا آپ سوال کو آپ ٹویسٹ کر رہے ہیں, کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. میرا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل کو استثناء چلیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر, وہ آصف علی زرداری ہو یا پھر عمران خان ہو یا پھر عارف علوی ہو, اس کو استثناء کیا مل سکتا ہے؟ ایک صدر مملکت جس کو آپ بناتے ہیں وہ ملک کی ماں ہے. اچھا, آپ ریسپیکٹ نہیں کر سکتے. آپ ایک 25 کروڑ عوام میں سے صرف ایک بندہ صدر منتخب ہوتا ہے, تو اگر تشریح کر کے اس کو استثناء دے دیا گیا تو اس میں کیا مذائقے والی بات ہے؟ جی مذائقہ اسلام سے متعلق نہیں. استثناء کیوں بندہ جو صدر پاکستان اس کو بنائے نا, آپ الیکٹ نہ کریں, آپ الیکٹ نہ کریں اس کو. ہم نے تھوڑی کیا ہے بھائی, انڈائریکٹ ہوتے ہیں, وہ عوام کا الیکٹڈ نہیں ہے, وہ انڈائریکٹ ہے. نہیں تو عوام نے جو الیکٹ کیے تھے انہوں نے الیکٹ کیا نا. آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں 36 جو پہلی شکیں ہیں ہیومن رائٹس کی ہیں, جی ہیومن رائٹس کی ہیں, رائٹ آف لائف, رائٹ آف ایجوکیشن, رائٹ ٹو وومن, رائٹ ٹو منورٹیز, رائٹ ٹو میڈیکلز اینڈ سچ فورتھ, رائٹ آف اکنامکس. کتنی ہیں اظہار رائے بھی کر لیں, کتنی ہیں ان میں سے جو ابھی تک انفورس ہوئی ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, ان میں چینجز لے آئے تو عوام کو پہلے وہ کانسٹیٹیوشن دے رہا ہے. دیکھیں سنیں, بات یہ ہے کہ میرے فاضل جو دوست ہیں وہ جورسٹ بھی ہیں. ایک منٹ بات سنیں, جو اس کی روح ہے 27ویں ترمیم کی, جس کا فائدہ ہونا ہے, سپریم کورٹ اب صرف دیوانی کام کرے گی, فوجداری کام کرے گی, عدالت کی تو بات یہ ہے, اس کا فائدہ تو عوام کو پہنچنے دیں. سن لیجئے میں استثناء کی بات ہو رہی ہے. نہ تو قرآن آپ کا کہتا ہے کوئی مستثنیٰ ہے, اس بندے کو انصاف نہیں ملتا, نہ حدیث کا کہتی ہے, شہنشاہ راشم کی زندگی کہتی ہے. امیر صاحب کوئی قانون نہیں. امیر صاحب ایک منٹ مجھے اپنے ٹرن پہ بات کریں. امیر صاحب بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی پولیٹیکل ایفیلیشن سے ہٹ کے اگر بات کریں تو ہمارے آئین کا جو پریمبل ہے وہ کہتا ہے جی اسلام سے متصادم کسی قسم کی کوئی شک شامل نہیں کی جائے گی. آپ اگر شامل بھی کر لیں گے پریویل نہیں کر سکتی. پریمبل اور کچھ بھی کہتا ہے جی, سوورینٹی آپ سوال جس سے سوال مجھ سے ہو رہا ہے. یہی بنیادی بات ہے کہ جو اسلامی بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شریعت سے متصادم نہیں ہوگا, آئین میں کتنی شکیں ہیں جو میں آپ کو شریعت سے متصادم نکال دینی چاہیے نا, نکالنی چاہیے نا. وہ پھر آپ جب اپنے مطلب کی شک آ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے نا جو اب آئی ہے. سر اب آئی ہے نا, تو پہلے والی بھی تو دیکھیں نا, بتا دیں نا کوئی, ہم اس پہ بھی بات کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, یہ ہمارے پاس لا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بتائیے پلیز. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب ہم ادھر طلاق کا معاملہ آتا ہے, دوسری شادی کا معاملہ آتا ہے, ہم یوسی میں جب فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں کہتا ہے اپنی بیوی سے اجازت کے بغیر آپ دوسری شادی نہیں کرتے. اچھا اس میں آپ کو جواب دینا, آگے تو سنیں نا سر. جب آپ کو ایک ٹائم دیا ہے قرآن نے, آپ کی شریعت نے, کہ آپ 3 مہینے تک, وہ جو ٹائم اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ رجوع کر لیں, لیکن آپ اس کو شریعت سے ہٹ کے آپ کے چودھری جو ہیں بیٹھے ہوئے, وہ آپ اس لا کا یعنی امیر صاحب ایک منٹ شاہین صاحب ایک منٹ صاحب اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو جی. دیکھیں ہم اس کو مکس کر رہے ہیں. بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل پرابلم ہے, لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ اسکول آف تھاٹ اسلام میں بہت زیادہ ہیں, ہمارے فرقے زیادہ ہیں, تو اس وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. نکاح جو ہوتا ہے وہ
बरेलवी मसलक से होता है, जब तलाक का मसला है इसको सॉल्व करना चाहिए। मेरा सिंपल शहीन साहब की बात हो, शहीन साहब एक मिनट, मैं आपको उसी की तरफ लेके जा रहा हूं, शरीयत से मुतसादम है बड़ी चीज। मेरा इस्लाम में आप मुझे ये बता होनी चाहिए। ये मौलवियों ने देखे ना खैबर पख्तूनख्वा में जब हुकूमत से मुत्तहदा मजलिस अमल की, जी जी, आप मैंने पढ़ा है उसको, उस हिसाब से लिखा हुआ है हाकमियत आला अल्लाह की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, थर्ड पाकिस्तान के आइन से मुसादम। हम किसी और तरफ चल गए, मुझे बात सुने ना, इस्लाम में किसी को इस्तिस्ना हासिल है जी? नहीं जी, इस्लाम में किसी को भी, बस ये मेरा आपका जवाब आ गया। ये इस्तिस्ना क्यों होगा? ये मतलब साहब आप जो है सोबर बंदा यही कहना चाहिए। सर सोबर है ना हमारे वजीर, नहीं वो सही बात कर रहे हैं, ठीक है छोड़े। शहबाज शरीफ देखिए अपनी टर्न पे बोले प्लीज सारे। है कि इस्लाम से मुसादम है। शहीन साहब मुझे क्विकली बताइएगा, आईनी सुप्रीम कोर्ट माज़ वजूद में आ गई है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात है, वजीर आजम साहब ने भी आज कहा है कि 2005-6 में जो हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उसका ख्वाब आज शर्मिंदा तबीर हो गया। हालांकि इससे पहले 18वीं तरमीम आई जिसके ऊपर 9 से 10 माह कंसल्टेशन होती रही, उस वक्त इनको ये क्यों नहीं याद आया? और ये बता दीजिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के तबादले के लिए उनकी कॉन्सेंट जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू ये 27th अमेंडमेंट, और तबादलों से इनकार करने वाले जजों को काम से रोककर उनके नाम जो है उनके केसेस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेज दिया जाएगा। आपका टेक इसका मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा। बड़ा मुख्तसर जवाब है जी, 148वां नंबर था। अब उस पर मेरा एक ही कमेंट है कि इंसाफ का जनाजा जरा धूमधाम से निकलना चाहिए, और निकालने वाले और उस जनाजे का मुजब बनने वाले, जैसे आज वजीर आजम साहब का बयान था कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की हमें डे बाई डे जो है 27वीं तरमीम में हमायत जो है मदद जो थी वो हासिल थी। अब सादा सी बात एक ही है, ये जो जितना भी 27वीं तरमीम में ये चीजें डिस्कस खान साहब की गई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फिर मेरा वही पॉइंट है कि जजेस को अपने उस काम से रोकने के लिए की गई हैं जो आइन की मुताबिक आला अदलिया का काम है। उनसे सोमोटो का जो गया और ये जो ट्रांसफर के हवाले से अगर वो इनकार करते हैं तो उनको जो है वो पहले ये था कि वो रिटायर तस्वर किए जाएंगे, अब थोड़ी सी उसमें अमेंडमेंट की गई है कि वो जुडिशियल कमीशन में उनको भेजा जाएगा, काम से रोक दिया जाएगा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेजा जाएगा ताकि उन्हें बता दिया जाए कि आपको हम निशान इबरत बनाएंगे, वरना आप हर वो काम करें जो हम कहेंगे। ये अलमी है। बड़ी साहब आप जी प्लीज। नहीं वो कर ले रहे हैं। मेरा वही है कि इसकी 27वीं तरमीम के जरिए आइन की तशरीह की गई है। नहीं तशरीह नहीं, अमेंडमेंट है ये सुप्रीम ये अमेंडमेंट है और अमेंडमेंट में फर्क करें बोलने से मैं बताता हूँ। मैं नंबर 3-4 देखें जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक जज बैठा है अपनी मर्जी से मनमानी कर रहा है, क्या अगर आइन चाहता है कि उसका तबादला कहीं और जगह पे हो जाए, क्यों वो इनकार करे? आइन से बालातर कोई नहीं है। इंतजामिया के अब अदालत बनी है, ये जजेस इंतजामिया के जेरे असर नहीं आते। मैं बताता हूँ जी, जो आईनी अदालत बनी है वो आइन का काम करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना मेन काम करे, जो पाकिस्तान का ले मैन है जिसके केसेस हैं वो काम करे, जो फौजदारी केसेस हजारों मिसालें हैं, बंदे को डेथ सेंटेंस हो जाती है, फांसी पे चढ़ जाता है, बाद में वो बरी होता है, अपना वो काम करें। जमीनों तो ये ऑपोजिशन ऐसे कहती है कि चल रहे हैं, कोर्ट्स की पैकिंग कर रहे हैं आप। मैं अगर इजाजत दें तो कुछ कह दूं। मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, लेकिन उनको एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूं, इनके कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट हूं, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कहता है वो बड़ी क्लियर सी बात है कि इंतजामिया, मुकन्नना और जो दूसरे है बिल्कुल है। इसमें जो आईनी अदालत बनी है मुकन्नना, वो हाँ बिल्कुल आईनी अदालत जो बनी है वो अपना लहदा काम कर रही है। मुकन्नना, इंतजामिया, अदलिया बिल्कुल अदलिया अपना लहदा काम कर रही है। जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है आप उसमें लिंक नहीं रहा, उसमें वो अदलिया ही है। देखें जी वो उनकी जैसे वो महकमाना कार्रवाई वाला साहब है वो है। पहले मैं और कुछ नहीं, 2 बातें करने लगा था, अब मैं 3 करूं। अच्छा बुला दी इन्होंने। पहली बात आपने आपके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। पहली बात जो आपने इस्लामिक की बात की है, जी इस्लाम में तो पार्लियामेंट नहीं होती, अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन होता है। अच्छा ये अमीरुल मोमिनीन में बहुत बड़ी है और खलीफा है, ठीक है जी, राइट। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि ये जो जहां गड़बड़े हैं अवाम के साथ वो तो लोअर जुडिशरी है।
اپر جوڈیشری نے صرف کانسٹیٹیوشنل یا اپیل کو دیکھنا ہے. ہاں وہ ظاہر ہے کہ ہاں جی یہاں پہ عوام کا جس سے واسطہ ہے وہ لوور ہے, وہاں کے کوئی چینجز حال نہیں ہے, کوئی امپلیمنٹیشن کچھ نہیں لائے اور اوپر ہی چینجز لا رہے ہیں نا جی. یہ دونوں میرے دوست جو ہیں وکیل ہیں, ان کو فائدہ ہے ایسے ہی. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ چینجز ہیں وہ ہمیں یہ دکھا رہی ہیں کہ جو 28ویں ترمیم آنی ہے وہ 1 یونٹ کی طرف جانا ہے. پریزیڈینشل سسٹم جن کو تاجات بنایا ہے اور جوڈیشری جہاں مرضی ٹرانسفر ہو جائے. یہ ایوب خان کے زمانے میں ہوتا تھا 1 یونٹ تھا. جی 1 یونٹ. بات میں ان کی اگری کرتا ہوں کہ ملازم کا کیا کام ہے بتانا کہ میں نے ٹرانسفر کرنا یا نہیں کرنا. ملازم ہے, اس کو ہاں کرنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب میں اگلی بات چاروں پروونسز کی ہارمونی کو بھی جو میرے پہ کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے کہ کون سی جوڈیشری ہے جس نے آپ کے مارشل لا کو یس نہیں کہا. میں تو آج خواجہ سے بھی کہہ رہا تھا یہ. تو پھر مجھے کیوں تکلیف ہو کہ جوڈیشری جو ہے اس کو تنگ کیا گیا ہے. انہوں نے کون سا عوام کے حق میں کوئی ایسا فیصلہ دیا ہے آج تک. رائٹ. یہ بات امیر صاحب 40واں نمبر ایسے تو نہیں آ گیا ہمارا. امیر صاحب مجھے بتائیے گا کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر اور آپ کے جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کورٹس کو پیک کیا, بلکہ نہ صرف اپوزیشن بلکہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جو ہیں آل اوور دا ورلڈ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں کورٹس کو پیک کر دیا گیا اس حکومت کے تحت. آپ سر جو اپوزیشن شور میں چاہ رہی ہے نا, ان کو کہیں کہ اپنی دور حکومت میں دیکھیں نا کیا تھا عمرت یا بندیال کے ثاقب نثار کے وہ فیصلے نکالے نا جس میں آپ آئین ری رائٹ کر رہے تھے, وہ خود عدالت میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے. عمرت یا بندیال نے پارلیمنٹ کے ڈومین میں گھس کے آپ کو سن لیجئے, آپ کو جو رولنگ تھی قومی اسمبلی کے اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کی, اس کو جو ہے خلاف آئین جو ہے ایکسپٹ کر کے سن کے آپ کو گورنمنٹ بھی دلوائی تھی. سر آپ نہیں دلوائی نا, آپ نے پنجاب میں دیکھیں نا کیا حال کیا. نہیں کیا ووٹ نہیں بھی دیں گے تو آپ نااہل ہو جائیں گے. اگر کسی کو ووٹ نہیں دیں گے نااہل ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں 226 جو کیسز ہیں ان کی آپ ایک دن میں ضمانت لے رہے ہیں اور سر آپ کی حاضری ہو گئی. یہ ججوں کا کام نہیں ہے تو بھی کیا کو خوش آمدید کریں, ویلکم کہیں اور وہیں سے ری رائٹ کریں جہاں سے وہ فیصلہ ہوا تھا. یہ کوئی اچھا یہ میں آئی ایم سوری کہ مجھے پھر وہی 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی بات کرنی پڑتی ہے. مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ یہ تو کسی نے امینڈ نہیں کی ہے, شاہین صاحب یہ تو نہیں کی نا, یہ تو بیسکس ہے نا. تو یہ تو پھر یہ انتظامیہ کے اندر ججز آ گئے اور یہ اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ نفی تو ادھر سے ہو گئی. ججز اپنے عدل و انصاف جو اسلام کے تحت ہے اور جو ان کا میں پہلے دیکھتا ہوتا تھا کہ ججز دیکھتے تھے نا کہ اس بندے کے میرے ساتھ دور کی کوئی رشتہ داری یا دوستی ہے نا تو وہ خود ہی کہتا تھا علیحدہ ہو رہا ہوں. بالکل ٹھیک. اب بات سنیں کہ ایک چیف جسٹس ہے, اس کا بھائی پاکستان میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہوتا ہے, امریکہ سے ڈاکٹر چھوڑ کے آتے ہیں, وہ کہتا ہے بھائی جان یہ دیکھیں میری تنخواہ 5 لاکھ ہے, پی کے ایل آئی کے ڈاکٹر کی تنخواہ 12 لاکھ ہے, جج صاحب اپنے اربوں روپے کا اور لاکھوں لوگوں کی جانیں بچانے والا ہاسپٹل بند کروا دیتے ہیں. آپ اس طرح کے چیف جسٹس کو مانیں گے کہ وہ مقننہ؟ آپ لوگ نہیں مانتے. آپ نے سجاد علی شاہ کو بھی جوتے مارے کی بات کی بات کریں جو بات پوچھ رہے ہیں ماضی میں کیوں جا رہے ہیں. ماضی دیکھیں گے تو سب کا ایسا ہے, ماضی کا سب کا ایسا ہی ہے. اب دیکھیں نا اس وقت جو کیا کیا تھا, اربوں روپیہ اکٹھا کیا. امیر صاحب میرا سمپل کوشچن ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ تینوں مقننہ عدلیہ انتظامیہ کو کہتا ہے کہ یہ سیپریٹ ہوں گے, کسی کا کسی کے اوپر انفلوئنس نہیں ہوگا. تو اس چپ کو اس آئین کی ترمیم ایون عمران خان نے بھی اگر کوئی ایسی ترمیم کی ہے تو اس کے بعد کیا یہ تینوں جو ہے انڈیپینڈنٹ رہ گئے محکمے؟ سر بات یہ ہے کہ جہاں پہ 2/3 میجورٹی ہوگی نا, جہاں پہ اپنی مرضی سے کوئی آئے گا وہ کرے گا, اس کو اختیار حاصل ہے. لیکن جو کسی کی وجہ سے آیا ہے یہ غلط آپ کہہ رہے ہیں. جو املا پہ کام کرے گا, جو کسی کی پرچی پہ چلے گا, اس کو تو پتہ ہی نہیں 2/3 میجورٹی doesn't mean
کہ آپ جو ہے اخلاقیات آئینی روایات کسی کو گالی دے دیا آئین میں، گالی لکھ دی آئین میں. نہیں گالی تھوڑی ہوتی اسمبلی ہے. نے کیا کیا کہ اس سے بہتر تھا گالیاں دے دیکھیں آپ دیتے. کیسی باتیں کر رہے ہیں. اسلامی روح کے منافی کام کر رہے بٹی ہیں. صاحب میں کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا میں ہوں. وہی بات کر رہا اسلامی روایات کو روند دیا گیا ہے. اسلامیہ صاحب. عدلیہ مکنہ ہاں انتظامیہ جی. اس ترمیم کے ذریعے بھی وہ علیحدہ علیحدہ ہیں. اچھا ہاں ایک آئینی عدالت بن گئی, سپریم کورٹ کو ججز کو ان کا جو بیسک کام تھا وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کون ہے؟ اٹارنی جنرل کون ہے؟ ججز ہیں, وہ ایک ہے اور باقی ججز ہیں, سپریم کورٹ کے ججز ہیں, وہاں پہ چیف جسٹس ہے. سپریم کورٹ بار کا ممبر کون ہے؟ یہ ایک ایسے ہی ہے, سول سوسائٹی کا ممبر کون ہے؟ میں بتاتا ہوں عزت مآب, میں بتاتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ادارہ اپنے میرے خیال میں ہمیں سچائی سے کام کر لینا بالکل چاہیے. یہ حقیقت ہے, ہم سب کا انٹرسٹ پاکستان ہے. بات سنیں خان صاحب, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. جی جی. آئینی عدالت وہ آئین کا کام کرے گی, سپریم کورٹ اپنا بیسک کام کرے گی, فوجداری کام کرے, دیوانی کام کرے, لوگوں کے حقوق ان کو دے, اور جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ ان کا محاصرہ کرے. اچھا ٹھیک ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کی بھی آپ کو ادارہ ہے, سپریم کورٹ کا ایک ادارہ ہے. اچھا بڑی صاحب میری بات سنیں, آپ سارے چاروں گوشتوں سے میرا سوال ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی بھی حکمران ہے ایسی ترمیم لے کے آتا کہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے ججز کی, اسپیشلی ہائی کورٹ کے ججز کی, اس کو روکا جائے. یہاں پاکستان میں تو ایک چپراسی کی نوکری لے جائیں, اس کا ریٹرن بھی ایک امتحان ہوتا ہے, انٹرویو بھی ہوتا ہے, پھر سفارش بھی چاہیے ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ پھر یہ جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے اس کے اوپر نہیں بات ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے, لیکن یہ بہترین طریقہ کار ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا پہلے چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, اس کی ججمنٹس, اس کی سائٹیشنز, اس کی وکالت, ہر چیز دیکھی جاتی ہے. اور اس کے بعد ایسے نہیں کہ کسی کو پکڑ کے جج بنا دیا, ایسے ہوتا ہی نہیں ہے. وہ بنایا نہیں ہوتا نہیں ایسے, میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. میرا فرسٹ کزن بنا ہوا تھا. آج گاڑی میں آتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میرا دا لگ جائے نا کتے, میں نون لیگ دی وکالت کر رہا ہوں. میں اس بات کا گواہ ہوں جی کہ جہانگیر بدر کو محترمہ بے نظیر بھٹو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے لگی تھی. جی آپ کو پتا نہیں جی اس بات کا؟ ایسے ہی. مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں دہشت گردی کی تازہ لہر ہے, اس کو مطلب یہی کہا جا رہا ہے کہ بھارت کا ہاتھ ہے. کہ پی کے میں جو معاملات ہو رہے ہیں وہ ایک لد ہیں, اس میں افغانستان کا ہاتھ کہا جا رہا ہے. یہ بتائیے کہ وی آر لیکنگ, اور آج جو بھارتی کابینہ کی طرف سے بیان آیا ہے بڑا الارمنگ ہے. انہوں نے جو جاری کیا, انہوں نے کہا جی بھارت میں اپنے ملک میں کسی قسم کی دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا. ایسے ہی بیانات ہماری حکومت دے رہی ہے, اب ایسے ہی ادھر سے آ رہے ہیں. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ بھارت سے معاملات کا حل صرف جنگ ہے؟ نہیں, دیکھیں آپ اکنامک لیول پہ بھی وکٹری لے سکتے ہیں اگر آپ اپنا پہلے گھر معاشی طور پہ ٹھیک کر لیں. آپ کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں, آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہے, آپ کے پاس آپ کے نیبر چین جیسے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, ایران جیسے سپورٹ کرتے ہیں. مگر مصیبت یہ ہے کہ وہ جو بیج ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں سوویت یونین کے خلاف ہم نے افغانستان میں بو دیا تھا, اس فصل کو ہم کاٹ رہے ہیں. جیو پولیٹیکلی بہت تیزی سے چینجز آ رہی ہیں جی, تو اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ورلڈ کی پولیٹکس ہے, ورلڈ کی پاور کوریڈورز ہے, بہت تیزی سے شفٹ کر رہے ہیں. جی, اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جی کھڑے کہاں ہیں؟ روس آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, امریکہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, چین آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, یورپ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. ہندوستان اس کے ساتھ ہی پھر جواب دے دی, ٹائم تھوڑا ہندوستان جو ہے وہ بکھلا گیا. تو ان جب جنگ وہ نہیں ہاٹ وار نہیں کر سکتے تو یہ سافٹ ٹارگٹس کی لڑائی ہو سکتی ہے. اچھا, یہ بھارت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ کیوں نہیں ہو رہا جی؟ دیکھیں وہ اس لیے نہیں ہو رہا, ہم بھی گرم گرم بیان دے رہے ہیں, وہ بھی دے رہے ہیں. افغانستان کی جو حکومت ہے وہ چند شہروں پہ قابض ہے. وہ جو ٹی ٹی پی ہے, دیش ہے, آئی ایس ایس ہے, خورستانی ہے, ان پہ ان کا کوئی وہ نہیں ہے, وہ اس سے زیادہ طاقتور ہیں. وہ کابل میں بھی وہی کام کرتے ہیں. ہماری فارن پالیسی ٹھیک ہے ہماری جو اس وقت جو ان کے میرا خیال ہے کہ بالکل ٹھیک ہے ہماری پالیسی. صرف جو بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے لوگوں کو خوش نہیں کریں گے آپ کے لوگ بھی بکتے رہیں گے. رائٹ. امیر صاحب, یہ جو اس وقت پوزیشن ہے پاکستان انڈیا کی, جی, کیونکہ اس وقت میرے خیال میں اگر ہم جنگ کے
خوف کے سائے میں ہیں تو وہ بھی خوف کے سائے میں ہیں. عوام دونوں جانب کی جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتی ہے، لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات خراب ہیں جو آج ادھر سے بیان آیا ہے، اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں دہشت گردی انڈیا کروا رہا ہے. اس کا حل صرف جنگ ہے جی کہ کچھ اور نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں جی، جنگ تو کسی بھی معاملے کا حل نہیں، اور اس کے بعد بھی ڈائلاگ ہی کرنا پڑتا ہے. ڈائلاگ ہی کرنا ہے، تب جب اتنا نقصان ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ. لیکن ڈائلاگ والی کوئی سین نظر ہی نہیں آ رہا. سر ڈائلاگ والا سین اس لیے نظر نہیں آتا کہ آپ کو اپنا دشمن دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا گھٹیا ہے یا کتنا اچھا ہے. وہ دشمن بھی ایک جو ہوتا ہے نا وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کو جواب کیسا دینا چاہیے. کوئی امن والا ہے بھی کہ نہیں. ادھر اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ اپنے الیکشن کے لیے جنگ مسلط کر دیتے ہیں. ان کا عوام کا کیا مطلب؟ ادھر دیکھیں کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لوگ ادھر سوتے ہیں. پاکستان میں یہ 27ویں ترمیم کے تحت فیلڈ مارشل صاحب کو عہدہ دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کو ٹھوک کے جواب دیں، اور دوسری عوام جو ہے نا پاکستان کی، یا تو غازی ہیں یا شہید ہیں، انہوں نے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ امیر صاحب جو ہماری اکانومی کی پوزیشن ہے، کیونکہ کوئی بھی جنگ ہوتی ہے سسٹینیبلٹی اس میں بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. جی ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ظاہر ہے کہ متحمل نہیں ہو سکتا ہے جو ہماری معاشی جو پوزیشن ہے، گراؤنڈ ریالٹیز ہے. اور میرے خیال میں ہم نے ابھی تک، اگر انہوں نے نہیں کی تو ہم نے ہماری جانب سے بھی ڈائلاگ کی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. سر ڈائلاگ کی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ اکانومی کی بات کر رہے ہیں نا، جو اکانومی ہماری ٹھیک جا رہی ہے، آپ دنیا کی تھرڈ پاور ہو گئے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دے دی ہے کہ آپ کے لوگ معاہدے کرتے پھر رہے ہیں. آپ ٹھیک ہو گیا کہ ہر چیز جو بالکل ٹھیک ہو رکھی جائے. ہمارے جو ڈائلاگز ہو رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، سارے عرب ملکوں کے ساتھ، اور وہ امریکہ کے ساتھ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 3 سال سے MOU سائن ہو رہے ہیں، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. آرڈرز جو آ رہے ہیں نا، جو سارے چل رہے ہیں نا، ہماری جنگ کی جو فیلڈ ہے نا، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ تیل ہی بیچیں گے. گورنمنٹ کی پرفارمنس کو سر امریکہ جو ہے ہر بار جنگ مسلط کرتا ہے اسلحہ بیچنے کے لیے. اب ہماری طرف بھی یہی چل رہا ہے. امریکہ کروا رہا ہے کہ جنگ سیٹ کرنی ہے. یہ ہمارے اب چلیں گے. شہین صاحب مختصر جواب دے دیجئے کہ جو ہماری پوزیشن ہے، بھارت سے ہمارے ڈائلاگ نہیں ہو سکتے ہیں، کیا اس کا حل جنگ ہی ہے؟ اور یہ جو ہماری اس وقت ہم ناکام ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم افغانستان کے جو طالبان ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 3-4 اضلاع میں ان کی حکومت ہے، لیکن پاورڈ بائی USA، یہ بات تو کنفرم ہے. تو ہم ان سے جنگ بندی کا معاہدہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں خان صاحب، بڑی سادہ سی بات ہے، بالکل 100% اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ جنگ کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتی. ایٹ دی اینڈ آپ نے ٹیبل پہ بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن ٹیبل پہ بیٹھے گا کون؟ بات یہ ہے. آپ کی خارجہ پالیسی، آپ کی داخلہ پالیسی، آپ کی اکنامیکل پالیسی اور پوزیشن اس وقت اتنی خراب ہو چکی ہے. ابھی میرے فاضل دوست کہہ تو رہے ہیں کہ ہم معاشی طور پہ بہت مضبوط ہو گئے ہیں، مادے ہو رہے ہیں، اور بھائی کاغذوں میں تو بہت پہلے سے مادے ہو رہے ہیں. آپ کا ڈالر کہاں چلا گیا؟ 2 دن میں ہمیں دیوالیہ کر رہے تھے. 2 دن میں دیوالیہ ہو رہی تھی. جب دیوالیہ ہو رہی تھی، جب دیوالیہ بن گئے ہیں. ملک صاحب بات کر رہے ہیں، آپ پہلے کہہ رہے تھے اپنی ڈیٹ میں دینے، لیکن آپ بھی بولتے ہیں نا، اس میں آپ کو بتا چلو دوں. میں بند کر دیتا ہوں. بات یہ ہے خان صاحب، جب دیوالیہ ہو رہا تھا ملک تو ڈالر تھا 150 کا. اب دیوالیہ نہیں ہو رہا، ہمارا دیوالیہ نکل گیا. سر انفارچونیٹ ہے نا کہ IMF اور ورلڈ بینک ہمیں کہہ رہا ہے تیل کی کیا پوزیشن ہے؟ غلط اعداد و شمار دے رہے ہیں ہمیں. وہ ہمیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یہی وجہ ہے. اچھا مجھے بتائیے گا، چھوڑیں اس بات کو. اب یہ حالات کدھر کو جا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف سے افغانستان کی طرف سے معاملات خراب ہیں، ادھر انڈیا کی طرف سے خراب ہیں. تب تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی غلطیوں کی غلطیوں کا اصلاح. بڑی صاحب آپ کا ٹیک انڈو پاک اور پاک افغان جو معاملات ہیں اس وقت؟ سر خان صاحب اس میں دیکھنا یہ ہے، یہ ہندو بنیا انتہائی شاطر اور گھٹیا انسان ہے. یہ جو مودی سرکار ہے، جو ہم نے اس کو شکست فاش دی تھی، یہ ہضم نہیں ہو رہی اس کو. اب یہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے. عوام اس کی جو ہے وہ جینے نہیں دے رہی اس کو. اب کچھ نہ کچھ وہ کر کے دکھانا چاہ رہا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم مطمئن ہیں اپنے سپاہ سالار سے، اپنی فوج سے، اور انشاءاللہ اس کو ناکو چنے جو آئیں گے. ہمیں ان گیدڑ ببکیوں سے کچھ پریشانی ہونے والی نہیں ہے بے شک انشاءاللہ. بڑی صاحب 2 ملکوں کے درمیان جو جنگ ہوتی ہے نا جی، وہ بڑی خطرناک ہوگی نہیں، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے. وہ تو صرف اپنی آپ اس کی ہمت کی بات آپ ان کا جو وہ پریشان ہے ان کا جو کیبنٹ کا بیان آیا ہے اس کو آپ لائٹلی لے رہے ہیں جی؟ بالکل لائٹلی وہ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ ایسے بیان تو پہلے کئی دفعہ آئے ہیں جی. نہیں سر، جو یہ صندوق جو بھی تھی، وہ اس کا نام ہے آپریشن، اس میں جنگ بندی ہوئی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی.
لیکن اس کے بعد ڈائلاگ تو نہیں ہوا نا جی، جو جی ہونا ہوگا تھا، بھی نہیں. جو ہونا تھا. ہم امریکہ کو بیچ میں ڈالتے ہیں، وہ امریکہ کو نہیں ڈالتے. وہ کہتے ہیں اس نے جنگ بندی بھی نہیں کرائی. کشمیر کے اوپر بھی یہی ایشو ہے کہ ہم چاہتے ہیں کوئی سازش آئے، وہ نہیں چاہتے. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. لیکن ابھی انہوں نے کس نے بات کی جی ہماری فورن پالیسی وہ جو ہے، لیکن وہ فرق نہیں ہے کیونکہ آج پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میرے اور بلاول کے نظریات ایک ہیں. جب تک آپ اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے ایکول لیول پہ آپ وہ گفتگو نہیں کر سکتے. صورتحال یہ ہے جی کبوتر کا سمپل ٹیک لے لیں مجھے بھٹی صاحب کے ذرا. بٹ صاحب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا جی میرے اور بلاول بھٹو کے نظریات ہمارے ایک ہیں. بالکل یہ اچھی بات ہے. رائٹ کی جماعت ہوا کرتی تھی یہ دونوں. بالکل اچھی بات ہے. دونوں جماعتوں کے نظریات ایک ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا، ملک میں معاشی خوشحالی آئے گی. پرسنل بینیفٹ ہے یہ عوام کی فلاح ہے. عوام کی فلاح کے لیے 27ویں ترمیم عوام کی فلاح کے لیے ہے نا. اچھا بھٹی صاحب کوئی ایک سکھ بتا دیں، ان سے سکھوں میں سے کوئی ایک سکھ بتا دیں جو عوام کے لیے، مزدور کے لیے، کسان کے لیے. میں بتا ہوں کوئی ایک سکھ بتا دیں. سپریم کورٹ کے ججز کا کردار فوجداری قربانی کیسز وہ کریں گے، وہ سنیں، عوام کو ریلیف دیں. عوام کو کیا فائدہ؟ ان کے کیس نپٹیں گے. 24 کروڑ عوام میں سے ایک بندہ جس کی جائیداد میں قبضہ ہو گیا، مہنگائی سے جا 24 کروڑ عوام کا مسئلہ روٹی ہے، صحت ہے، صاف پانی ہے، ملے گا، تحفظ ہے، آزادی اظہار کی آزادی ہے. بھائی 24 کروڑ عوام کیا ہے مہنگائی سے؟ کیا تعلق ہے؟ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو وہ کبوتر والا حال ہے، بلیم دے کے کھمان کر لیندہ. اور یہ جنگا جو ہو رہا ہے آج ہوا ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ مختصر سے جواب میں بہت پازیٹیولی دیکھتا ہوں کیونکہ وہ لوگوں کو کے پی کے کا گورنمنٹ شامل تھا اس میں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں، اور فیڈرل گورنمنٹ بھی شامل جی. اور یہ بہت ضروری ہے تاکہ علاقے کے لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم اکٹھے ہیں اور ہم دہشت گردی کو روکیں گے. سب سے بہترین سہیل افریدی نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے، اپوزیشن کو سبھی جماعتوں کو اکٹھا کر کے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ مسائل کا حل جرگہ ہے اور بیٹھ کے مسائل کا حل ہوتا ہے. نیک شگون اور خوش شگون بات ہے کہ سب جماعتیں اکٹھی ہو کے ڈائلاگ کریں، امن کی بات کریں. سر بات یہ ہے کہ جرگہ ہونا چاہیے، امن کی بات ہونی چاہیے، لیکن اندرونی غدار ہے نا جو بیرونی لوگ شہباز شریف کو بنا دیتے ہیں. سر کیا شہباز شریف صاحب کو بنا دیتے ہیں. کیا بنانا ہے؟ وزیر اعظم کو آپ کیا ہے اس کا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہے ہیں؟ مطلب آپ سے کل پرسوں ایک ایسا کیا ہوا ہے، مجھے بتائیں وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ ہم میں اس کو قابل کروں گا. وہ ٹھیک ہے، مجھے بتائیں کل وہ جو وانا میں ہوا ہے سیاست کی نظر جو کیڈٹ کالج ہوا ہے، کمال بات کر رہے ہیں، نہیں اس کے بارے میں کوئی بیان ہے جی؟ بتائیں کوئی اسلام آباد کے بارے میں کوئی بیان ہے؟ تھینک یو ویری مچ. سر جو غدار ادھر سے لاگے ادھر بٹھائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں افغانستان والے، وہ کہہ رہے ہیں جو سارے ہمارے پاکستان سے آپ کہہ رہے ہیں. سر آپ بھی سنیں نا، نیشنل ٹی وی پہ جھوٹ مت بولیں. سر نیشنل ٹی وی پہ جھوٹ مت بولیں. جب آپ بولنے دیں گے تو ہم بولیں گے. طالبان کو 2000 سر آپ بات سنیں نا، جو پارلیمنٹ سے پورے سے فاصلے پر جی لیول میں دھماکہ ہوتا ہے، 20 لوگ شہید ہو جاتے ہیں. سر آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ سر جھوٹ کون بول رہا ہے؟ آپ سچی بات سننا نہیں چاہ رہے. 2022 اپریل سر آپ سچی بات سننا نہیں چاہ رہے. سچی بات آپ چاروں کی بات سنیں بھائی. کیوں سنوں میں؟ کیوں نہیں سنیں گے؟ آپ بیٹھے ہوئے آپ چاروں کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ طالبان کو طالبان کا 35,000 بندہ جو جس میں آپ کی بات، جب آپ کی سڑکوں کے علاوہ حکومت ہی نہیں ہے، جب آپ خود وہ بتا دیتے ہیں، جب آپ درے میں دیکھیں روزانہ کو 25 من چرس بیچتے ہیں تو اس کو کیوں نہیں روکتا؟ ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے ہوگا، لیکن ایک بات میں بالکل کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ طالبان شفٹ پالیسی ہمیشہ چلتی رہی ہے، اور 2022 کے اپریل کے بعد جو ہے طالبان کی آباد کاری جو ہے پاکستان میں ہوئی تھی. یہ بہت اوپن اینڈ شٹ جو ہے بات ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.